वेलकम बैक। सबसे बड़ा क्रिकेट शो ARY न्यूज पर हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए वर्ल्ड कप का जोश। T20 के मेगा इवेंट से पाकिस्तान बाहर, तज्जियाकारों का अफसोस का इजहार। बासित अली कहते हैं ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी की तरजीह दी गई, जिसने आज ये दिन दिखाया। बाबर आजम शाहीन आफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में लाए। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन आफरीदी करते। कामरान अकमल भी बरहम बोले, कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम न बैटिंग मजबूत, बस खाना पूरी की गई। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने हाई जैक किया हुआ है। बार बार इंस्पेक्शन के बावजूद ICC इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्राउंड मैच के काबिल नहीं है। मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया। मेरे ख्याल है सबसे आसान पूल जो था वो यही था। हमारे पूल में PNG को होना चाहिए था इंडिया की जगह। PNG और युगांडा डाल देते तो शायद ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। क्या नाम पाकिस्तान टीम होती तो इसमें उसामा मीर होता, इसमें मोहम्मद अली होता, इसमें आमिर जमाल होता, अब्बास हाफिजी मैच खेल रहा होता, अबरार मैच खेल रहा होता। मोहम्मद अली की तो परफॉर्मेंस है ना, आमिर जमाल की तो परफॉर्मेंस है, आमिर की क्या परफॉर्मेंस है। अब ये मत बोलिएगा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है, ही फ्रेंडली बॉलिंग पिच। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे कि अब आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये बिस्बा हफीज अजहर अली ने बोला था ना कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, कैसे छुट्टी हुई। इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे, ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को हाई जैक किया हुआ है, हाई जैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं। वजीर आजम ने पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर और डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई है। 1 लीटर डीजल 267 रुपए 79 पैसे का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया है। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए 24 पैसे की कमी की थी और डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। शहबाज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में अब तक मजमूई तौर पर 35 रुपए कमी की जा चुकी है। दूसरी तरफ अवाम के लिए बिजली महंगी तो सनतों को रिलीफ दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे कम कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर। सनतों से 200 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ खत्म होगा। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया है। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी और तेजी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। बजट के फौरी बाद अवाम पर महंगाई का एक और वार। शहबाज हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट औसत कीमत में 5 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया है। नेपरा हुकाम का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक यकम जुलाई से होगा। बिजली का यूनिट 19 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। रवा माली साल हुकूमत ने बिजली के यूनिट की कीमत 7.5 रुपए बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का 8वीं मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। फैसला साज कौंसिल का रुकन मुंतखब होना अहम है। पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल में इस्लाहात होते देखना चाहता है। भारत के साथ तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तालिबान ने TTP को महफूज पनाहगाहें फराहम की हैं। तालिबान को वाज़ेह करना है, दहशतगर्दी किसी के मफाद में नहीं। फलस्तीनियों को हक खुद इरादियत देना होगा। फलस्तीन को एक रियासत का दर्जा देना होगा। यूक्रेन की जंग भी फौरी तौर पर रुकनी चाहिए। वाहिद इदारा है जो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है, तो इस पे हमारा होना और जो फैसले होंगे दुनिया के सब जो बड़े मसले हैं वो सब मसले
سیکیورٹی کاؤنسل میں آ کے وہاں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور پھر اگر اگریمنٹ ہو جائے تو پھر وہاں سے فیصلہ ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ اہم ہوگا کہ پاکستان یعنی کہ مین باڈی جو انٹرنیشنل مین باڈی ہے، سب میں امپورٹنٹ ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے، اس پہ ہمارا ہونا اہم ہے. جو تیسری مودی حکومت ہے ان کا رخ کس طرف ہوتا ہے اور کتنا وہ فلیکسیبلٹی کچھ ان کی پوزیشنز میں آتی ہیں، ان کی طرف سے اگر منظوری ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ ہیں، ان کو انہوں نے سیف ہیون دیا ہے، اور اس سیف ہیون دینے کے وجہ سے ہمارے اوپر جو کچھ وہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ جاری ہے. تو ہم نے ان کو کنونس کرانا ہے کہ جی یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے بھی خلاف یہ خود مختاری کا جو حق ہے فلسطینیوں کو، ان کو یہ دینا چاہیے. ایک فلسطینین اسٹیٹ بننا چاہیے جو ایک ساورن اسٹیٹ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسرائیلی آکوپیشن ہے وہ ختم ہو. یوکرین پہ ہماری اسٹینڈ پرنسپلز پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک فیصلہ ہو in accordance with the principles of the UN Charter. پر وہاں بھی ہماری جو خواہش ہے وہ ہے کہ جی پہلے جنگ کو تو روکیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بانی پی ٹی آئی کا حکومتی جماعتوں سے مذاکرات سے پھر انکار. ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں جیل میں ملاقات کے دوران بانی نے واضح کہہ دیا مینڈیٹ چھوڑ 3 سیاسی جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. مذاکرات سے پہلے نون لیگ پی پی اپنے سرپرستوں سے این او سی تو لے لیں. یہ اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں. ان کی منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی سمیت 6 ملزم اشتہاری قرار. ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے چلان عدالت میں جمع کرا دیا. ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے مونس الہی اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہے. مونس الہی سمیت عامر سہیل، واجد احمد، عامر فیاض، فراست چٹھا اور امتیاز شاہ اشتہاری ہیں. ایک دوسرے سے بہت لڑ لیے، اب عوام کے لیے کام کرنا ہے. چاہتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں آئیں، آئی ٹی سکلز ہوں. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کو تاریخی ٹیکس فری بجٹ بنا دیا. پنجاب کے ہر ضلع میں سیف سٹی پروگرام لا رہے ہیں. پرانی تختیوں کی جگہ نئی تختیاں نہیں لگائیں گے. الیکشن ہو گئے، سب کو 5 سال حکومت کا بازو بننا پڑے گا. تنقید ضرور کریں لیکن تنقید برائے تنقید ملک کے لیے خطرناک ہوگی. شہر میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ کرائمز کی اصل جڑ بے روزگاری ہے. گورنر سندھ کے فلاحی کاموں سے متاثر ہوا ہوں. آئی جی سندھ نے راشن ڈرائیو، امید کی گھنٹی اور آئی ٹی مارکی کا دورہ بھی کیا. رپورٹ کریں محمد رافع حسین. ماہرین سماجی امور اور ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ بچوں کی عمر میں اضافے کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنا اساتذہ اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کراچی سے انور خان کی رپورٹ دیکھیے. نجی اسکول اور سماجی شعبے میں کام کرنے والی این جی او کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کا بنیادی مقصد طلبہ کی ذہنی نشو و نما کے لیے پہلے مرحلے میں اساتذہ کی تربیت کا فیصلہ کیا گیا ہے. کوئی ایک ڈسیبلٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نفسیاتی یا مینٹل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے اس پہ کام کریں، بیکاز ابھی بہت اچھی بات ہمیں پتہ چلی کہ ساری جو مینٹل النیسز ہوتی ہیں وہ 14 سے پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اساتذہ کہتے ہیں اس نوعیت کی مفاہمت انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور طالب علموں کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے. 1 out of 5 چلڈرن میں سے پرابلم ہے، یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوتی ہے. مینی ٹائمس پاکستان میں میجر ایشوز ہے بیکاز پیرنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹیچرز بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. سماجی شعبے میں کام کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد کسی ایک اسکول کے لیے نہیں بلکہ ایک وسیع تر پلیٹ فارم ہے تاکہ طلبہ کی بروقت تربیت کا عمل مکمل ہو سکے. ذہنی مسائل ہیں اس کے 50% مسائل 14 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں. اتنا جلدی ان کی تشخیص کر دی جائے اور اس کو
ایڈریس کر دیا جائے، یعنی کہ اس کی جڑ سے اس کو نکال دیا جائے، تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت اساتذہ کی تربیت کے بعد طالب علموں کو بھی رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ $2.5 ارب سالانہ سے زیادہ کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ پاکستان کے IT سیکٹر میں برآمدات کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ ان خیالات کا اظہار لندن میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر نے کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں فرید قریشی کی رپورٹ میں۔ لندن ٹیک ویک میں شرکت کے لیے پاکستان سے آئے انٹرپرینیورز اور IT ایکسپرٹس کے اعزاز میں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک عشائی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، پاکستان IT انڈسٹری ایسوسی ایشن اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے اشتراک سے آئے وفد کے علاوہ برطانیہ کی IT کمپنیز کے ذمہ داران بھی شریک ہوئے۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا۔ For the UK, it means tapping into a reservoir of cost-effective, high-quality tech talent and solutions, fostering innovation through diverse perspectives and strengthening bilateral trade relations. تقریب کے دوران پاکستان سے آئے ایکسپرٹس کے ساتھ پینل ڈسکشن کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں پاکستان IT انڈسٹری کو درپیش چیلنجز اور برطانیہ میں موجود مواقع کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ جنوبی وسطی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے شام کے اوقات میں جوب، کلات، خوزدار، لاہور، اوکاڑا، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوہاٹ، سوات، کشمیر اور بلدستان میں کہیں کہیں تو تیز ہوائیں کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں واٹر کارپوریشن کا رینجرز کے ہمراہ شاہ فیصل ٹاؤن جمعہ گوٹ میں آپریشن خارجی پر قائم غیر قانونی کنواں مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن میں انچارج اینٹی تھیفٹ سیل سمیت دیگر عملے اور رینجرز نے حصہ لیا۔ کنواں واٹر کارپوریشن کی زمین پر قبضہ کر کے قائم کیا گیا۔ پانی چور مافیا روزانہ یومیہ 10 لاکھ گیلن پانی چوری کر کے فروخت کر رہا تھا۔ پانی چوری میں استعمال ہونے والے آلات ضبط کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف واٹر کارپوریشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ مارگلا کے پہاڑ شاہدرہ کے علاقے میں لگی ہوئی ہے۔ مارگلا کے پہاڑیوں پر آگ شاہدرہ کے 2 مختلف مقامات پر لگی ہوئی ہے۔ آگ نے مارگلا کی پہاڑی کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ شاہدرہ کے علاقے میں آگ کئی گھنٹوں سے لگی ہوئی ہے۔ شعلے دور دور سے دکھائی دے رہے ہیں۔ شاہدرہ کے پہاڑیوں پر آگ ایک ماہ میں کئی بار لگ چکی ہے۔ CTA ورکرز آگ بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، جیکب آباد میں عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈی کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں، تاہم خریدار اور بیوپاری دونوں پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ پر دیکھتے ہیں محمد موسیٰ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ قربان قریب آتے ہی مویشی منڈی کی رونقیں بھی بڑھ گئیں، لیکن جانوروں کی ہوش ربا قیمتوں نے شہریوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ جو پچھلے سال 50 میں مل رہا تھا آج 1 لاکھ میں مل رہا ہے، 50,000 زیادہ بتا رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں خریدار نہ ہونے کا بیوپاری بھی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کمی ہے اس وقت ریٹ میں، یہ بیل تقریباً 1.5 لاکھ کا ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں جو 40 میں جائے تو ہم دے دیں۔ تو بھی ہم نے سادہ جانور لیا ہے 40,000 میں، وہ ابھی 30,000 کر رہا ہے، اس حساب سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف تو فراہم کیا ہے، لیکن ٹرانسپورٹ مافیا نے کرایوں میں کمی نہ کر کے سنت ابراہیمی جیسے فرائض کی ادائیگی کو بھی مہنگا بنا رکھا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ عید الاضحیٰ کے لیے جانوروں کی خریداری کے بعد اگلا مرحلہ ان کو چارہ کھلانے کا ہوتا ہے، جس کے لیے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانور کو اچھی سے اچھی غذا فراہم کرے۔ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ سنت ابراہیمی کے لیے گائے، بیلوں اور بکروں کی خریداری کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ان کے چارے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بکرا رکھا اور میں اپنے بکرے کے لیے چارہ لینے آئی۔ قربانی کے لیے جانور لیے ہیں، بچڑیاں اور بچڑے جو اللہ کے راستے میں ہم نے دینے ہیں، تو ان کے لیے چارہ وغیرہ بنوانے آئے ہیں۔ کئی ہے، جوار ہے اور باجرہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو مکس کر کے ان کو کھلائیں گے تاکہ وہ قربانی تک صحت مند رہیں۔ اور شہر کے متعدد علاقوں میں جانوروں کے چاروں کے خصوصی سٹال بھی لگائے گئے ہیں، کیونکہ شہری چاہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو اچھی سے اچھی خوراک کھلائیں اور وہ عید پر پہلے سے زیادہ خوبصورت اور موٹے تازے نظر آئیں۔ 500 روپے من مکئی دے رہے جی، 20 روپے کترائی کے لے رہے، بالکل ریات، اور 400 روپے من جوار دے رہے۔ ہمارے پاس لسن پڑا، وہ جنجن پڑا ہے،
ہم 1000 روپے من دے رہے چھوٹے جانوروں کے لیے. عید القربہ کے نزدیک آتے ہی شہروں میں جانوروں کے چارے کے عارضی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں. جانوروں کو موٹا تازہ اور خوبصورت بنانے کے لیے چارہ کھلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز چنیوٹ. عید قربان جیسے جیسے قریب ترین ہو رہی ہے، بچوں کی خوشیاں سمیٹنے کی کاوشیں دیدنی ہیں. حیدرآباد میں قربانی کی خوبصورت جانور کپلا، جپلا اور شیرا بچوں کی اٹکیلیاں جاری دیکھنے کے لیے ہیں. اور حیدرآباد سے ناصر حسن خان کی رپورٹ دیکھیے. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں عید قرباں کے جانوروں کپلا جپلا کی جوڑی اور شیرا دمبے کی دھوم نے بچوں کی عید کی خوشیوں میں چار چاند لگا رکھے ہیں. اس کا نام ہے کپلا، اس کا نام ہے جپلا. اس سے ہم پیار ویار بھی کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں وانگیں بھی دباتے ہیں. کھانا کھلایا ہے، گھمایا ہے اور لٹایا ہے، سلایا ہے. ہم صبح سے نکلے ہوئے اور ابھی ہم گلیوں میں لے کے گئے، ابھی ہم نے گھمایا. حیدرآباد کی گلیوں شاہراہوں پر بچے اپنے جانوروں سے کھیلنے میں مصروف ہیں. وہیں خوبصورت کپلا جپلا کے ساتھ سیلفی بنانے اور پیار کرنے والوں میں بھی خوب اضافہ ہو رہا ہے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے آج بچوں کی رونق لگی پڑی ہے. یہاں پہ لوگوں کا میلہ لگا پڑا ہے. زیادہ سیلفی لیے ہم نے، بہت اچھا لگا. یہ میرا دمبا ہے، اس کا نام شیرا ہے اور یہ ہم نے 2 سال پالا ہے اور اب یہ جا رہا ہے تو بہت اداسی ہو رہی ہے. سیلفی بھی بنائی ہے، بکرے بھی بہت اچھے اور گائے بھی بہت اچھی. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے کچھ روز باقی ہیں اور بچے اپنے پالتو اور پسندیدہ جانوروں کے ساتھ اپنا پل گزارنے میں مسرور اور مصروف ہیں. کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز حیدرآباد. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان ریلوے کا عید الاضحیٰ پر عوام کی سہولت کے لیے 3 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی. مزید تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے. 15 بوگیوں پر مشتمل پہلی عیدی اسپیشل ٹرین 1118 مسافروں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئی. محکمہ ریلوے کو پہلی عیدی اسپیشل ٹرین سے 33,67,000 روپے سے زائد کی آمدنی ہوئی ہے. عید کے موقع پر عیدی اسپیشل ٹرین میں ٹکٹ ملنے پر مسافر خوش تھے. ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریلوے نے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، لیکن آرام دہ سفر کے لیے ٹرین کے سفر کا انتخاب کیا ہے. اس ٹرین میں اپنے گاؤں میں امی ابو کے ساتھ عید منائیں گے. ماشاءاللہ یہ پہنچ کر ہم خانپور میں رہتے ہیں. 109 ہمارا گاؤں میں وہیں پر. ہم پنجاب جا رہے ہیں، عید وہیں منائیں گے نانوں کے گھر. عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے والے پردیسیوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے محکمہ ریلوے کا بہتر اقدام قرار دیا. میں حکومت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ اسپیشل ٹرین چلائی ہے. عید کے موقع پہ میں اپنے آبائی شہر پشاور میں جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا سکتا ہوں. عید اسپیشل ٹرین کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کیے ہیں تاکہ ریل کا سفر محفوظ ہو سکے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY news.tv.